बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैंने अभी जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी, रीसेंट वीडियो, तो उसमें मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया कि आ गया फिर से इसको यूट्यूब याद। मतलब जब इसको यूट्यूब भुला हुआ था और फिर से याद आ गया। तो यकीन करें कि मैं वो कमेंट रीड करके मैं बड़ा हंसा कि कहते तो सही है। खैर, तो खैर जी, काफ़ी सारे इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं यूट्यूब पर। और मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस वीडियो के शूट करने से जस्ट पहले मुझे नोटिफिकेशन मिला है सितारा की वीडियो का, जिसका टाइटल उन्होंने ये लगाया हुआ कि जी मिलिए तैयबा के रियल अम्मी अबू से। तो यकीनन उन्होंने टाइटल ये रखा होगा। बीच में वीडियो में जो बात की होगी वो कल वाली जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि लो जी तैयबा को तवज्जो नहीं देती, तैयबा पर जो है वो फोकस नहीं करती, या तब तैयबा को वो वैल्यू नहीं मिलती जो कि आयत को मिलती है। मतलब तैयबा कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है, ये वो इस हवाले से बात की होगी। अच्छा, बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले ज़रा इसी हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। देखिए, बात ये है कि ये ना खामखा लगता है लोगों को कि वो तैयबा को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती जितनी वो आयत को देती है। असल में बात पता क्या है कि आयत के आने से पहले तैयबा सबसे छोटी थी। देखिए, ये मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आयत इस दुनिया में नहीं आई थी तब आयत की जगह पर तैयबा थी। वो सारी वैल्यू, वो सारी इम्पोर्टेंस, वो सारी तवज्जो तैयबा को मिलती थी, मुस्तफ़ा को नहीं मिलती थी। ठीक है, अगर आप लोग या हम लोग उस वक्त इनकी ज़िंदगी को देख रहे होते जैसे अब देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये तैयबा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ये मुस्तफ़ा को इग्नोर करती है। ठीक है, अब चूँकि उस वक्त हम नहीं देख रहे थे तो हमने ये सब नहीं देखा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये नॉर्मल है, ऐसा ही होता है। छोटा बच्चा आ जाने के बाद बड़ा बच्चा, ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर होने लग जाता है या उसकी वैल्यू कम हो जाती है या फिर जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बाकी नहीं रहती। उसकी वजह ये होती है कि हमारी तवज्जो का ज़्यादातर मरकज़ वो छोटा रहता है, उसके छोटा होने की वजह से, उसकी नासमझी की वजह से, उसके बचपन की वजह से, या समहाउ एक छोटे बच्चे का एक प्रेशर भी होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर जब कोई घर पे मेहमान आया हुआ है या कोई इस तरह का मौका है, एक तरफ छोटा बच्चा बैठा है, एक तरफ बड़ा बच्चा बैठा है। अब घर में अब एक चीज़ है जो कि मतलब वो हमने उन दोनों को देनी है। अब हमें ये पता है कि बड़ा बच्चे को अगर मैं वो चीज़ नहीं भी दूंगा ना तो बड़े बच्चे को मैं समझा लूँगा। क्यों? क्योंकि उसको मेरे इम्प्रेशन का पता है। मतलब अगर मैंने गुस्सा करना है तो उसने समझना है, या मैंने थोड़ा डांटना है तो भी उसने समझ जाना है, या मैंने प्यार से समझाना है तो उसने समझ जाना है। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स जो छोटा बच्चा है उसको जब मैं वो चीज़ नहीं दूंगा तो उसने वहाँ लगा देनी है। उसने नहीं फ़र्क पड़ता उसे मेरी डांट का, नहीं फ़र्क पड़ेगा उसे मेरी मार का, नहीं फ़र्क पड़ेगा उसे मेरे समझाने का या मेरे प्यार का या सोन कुछ भी करने का, उस पर कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ना। अब इस चीज़ का वालिदैन के ऊपर, अब मैं भी एक वालिद हूँ ज़ाहिर, तो इस चीज़ का वालिदैन के ऊपर एक प्रेशर होता है। इस वजह से वालिदैन ये कोशिश करते हैं मतलब कि वही सिचुएशन को ख़राब होने से बचाने के लिए बेहतर है कि चलो वक्ती तौर पर ही सही, क्योंकि इसकी तवज्जो, इसकी जो दिलचस्पी है उस चीज़ में वो हमेशा के लिए नहीं है। अब इसको जैसे ही चीज़ मिलेगी 5 मिनट के लिए, इसके लिए 5 मिनट बाद इसके लिए बेकार है। अब जब इसके लिए बेकार है फिर वो बड़े बच्चे के काम आ जाएगी। तो ये तरीका कार होता है। ये असल में ये होता है तैयबा और आयत के बीच। ठीक है, अदरवाइज जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई तैयबा जो है वो उसकी सगी नहीं है, या वो जो है वो तैयबा इग्नोर होती है, या तैयबा, हम तो भाई उसकी सारे दिन के 24 घंटों में से उसके 15 मिनट हम देखते हैं। अब उन 15 मिनट में उसने वो छोटे छोटे कई सारे क्लिप्स उसने रिकॉर्ड किए हुए होते हैं। बाकी के जो 23 घंटे 45 मिनट हैं उसके दिन के या फिर उसके 24 घंटों के, अब वो तो नहीं हमें पता। अब या तो हम वो सारे के सारे उसका कोई लाइव कैमरे, जैसे वो बिग बॉस चलता है, जैसे जो है वो 24 घंटे हम जो है वो उसके घर के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, हर वक्त हम देख रहे हैं कि भाई वो उसकी सारा दिन और रात की रूटीन क्या है, तो फिर हमें पता हो कि यार हाँ भी वो किस बच्चे के साथ क्या करती है, मतलब किस बच्चे के साथ उसका क्या बिहेवियर है, किस बच्चे को कैसे ट्रीट करती है वो अप डाउन, फिर हमें उस वक्त पता हो जब हम देखते ही सिर्फ 15 मिनट हैं।
اس میں سے بھی جو ہے وہ 15 منٹ بھی اس کے بے شمار کلپس ملا کے وہ 15 منٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ وہ کس بچے کو زیادہ توجہ دیتی ہے, کس بچے کو کم توجہ دیتی ہے. جو تھوڑی بہت جو ہے وہ جو تھوڑا بہت سین کیمرے میں آ گیا وہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم نہیں اندازہ کر سکتے. تو باقی جو ہے وہ بڑے بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے. کیونکہ چھوٹا بچہ جو ضد کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, اور پھر جو ہے وہ اب ہر وقت تو چھوٹے بچے کو بندہ نہیں نہ مار سکتا. اب کوئی مہمان آیا ہوا ہے, اب اس کے سامنے بچوں کو مارنے لگ جائے تو مہمان کے اوپر یا پھر مارنا یا ڈانٹنے لگ جائے تو مہمان کے اوپر بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ یار یہ مطلب ہمارے آنے کا بھی لحاظ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. کیونکہ غصہ ایک اس طرح کا جو ہے وہ ایموشن ہے, وہ جب باہر آتا ہے بے شک وہ کسی اسپیسیفک کسی ایک کے لیے ہو, مطلب 10 بندے بیٹھے ہیں محفل میں, ان میں سے کسی ایک پر میں غصہ نکال رہا ہوں, میں ڈانٹ رہا ہوں. اب وہ صرف اس ایک پر اثر انداز نہیں ہوگا, باقی کے 9 پر بھی اس کا ایکول اثر پڑ رہا ہوگا. مطلب غصہ ایک اس طرح کا ایموشن ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو وہ امپیکٹ سب پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں یہاں پر اب سائیکالوجی تو پڑھانے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں, یہ تو وہ کامن چیزیں ہیں جو سب کو پتہ ہے. اب ان سب چیزوں کے پتہ ہوتے ہوئے بھی, اب ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی, خود والدین ہوتے ہوئے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کریں کہ لو جی طیبہ کو توجہ نہیں دیتی, طیبہ سے چیزیں چھین لیتی ہے, آیت کی زیادہ کرتی ہے. تو نہیں سمجھ آتی, خود والدین ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیت زیادہ توجہ کیوں لے لیتی ہے بنسبت طیبہ کی. طیبہ سمجھدار ہے, آیت بچپنا ہے اس میں, بس اتنی سی بات ہے. جب آیت طیبہ کی ایج میں آ جائے گی تو پھر آیت اس طرح سے ریئیکٹ کرے گی جیسے اب طیبہ کر رہی ہے, اور طیبہ کا ریئیکشن اس وقت مزید میچور ہو جائے گا. تو بس اتنی سی بات جو سمجھ میں نہیں آتی. خیر, تو میرا جو ہے وہ ایسا ٹاپک یہ نہیں تھا, یہ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا ستارہ کا, تو میں نے اس پر تھوڑی سی جو ہے بات کر دی. باقی مزید جب میں اس کی ویڈیو دیکھوں گا پھر اس پر بات کروں گا. مجھے آج ایک کامنٹ آیا, اب یہ سسٹر جو ہے وہ انہوں نے بڑی عجیب سوال کیا مجھ سے. کہتے ہیں کہ اعظم بھائی پلیز بتائیے کہ جیسے مرد 2 2 3 3 شادیاں کر لیتا ہے ایک ٹائم پر, مسلمان مرد, تو ویسے عورت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ مطلب مرد ایک ٹائم پر جو ہے وہ 3 ہسبینڈ رکھ سکتی ہے, 3 یا 4 ہسبینڈ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ دیکھیں, مطلب ہمارا مسلم مذہب تو کیا, مذہب اسلام تو کیا, میں نے دنیا کے کسی مذہب میں یہ والا کنسیپٹ نہیں دیکھا کہ عورت 4 ہسبینڈ رکھ رہی ہو. کیونکہ نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ میڈیکلی بھی, سائنسی طور پر بھی یہ غلط ہے, مطلب یہ ممنوع ہے. پہلے میں مذہب کی بات کروں گا. اب مذہب اسلام میں عورت ایک ٹائم پر 4 شوہر نہیں رکھ سکتی, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر ولدیت کا مسئلہ ہوگا. اب شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ عورت کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بھی کہتی ہے کہ ولدیت کا مسئلہ ہوگا. اب بچہ جو اب اس عورت سے پیدا ہوگا, اب اس کا باپ ایکچوئل میں کون ہے یہ تو نہیں پتہ چلے گا. پھر 4 مرد ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کبھی فرق ہی نہیں پتہ کر ہی نہیں پائیں گے کہ بھائی اب سب کا ڈی این اے تو مکس ہو رہا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی کون سا جو ہے وہ اس کا باپ ہے, ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ, میں زیادہ کھل کے نہیں بات کروں گا, اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, اس میں کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں, تو الاؤڈ نہیں ہے. مطلب بڑا سمپل سا مختصر سا جواب ہے میری بہن, یہ الاؤڈ نہیں ہے, نہ تو مذہبی طور پر اور نہ ہی میڈیکلی بھی الاؤڈ نہیں ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ جو مطلب جو ہے وہ ایک پلیٹ کے اندر 4 الگ الگ چمچ کے ساتھ آپ چاول ڈال رہے ہیں, جب وہ پلیٹ میں چلے گئے ہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ وہ یہ والا دانہ جو تھا وہ کون سے چمچ سے آیا تھا؟ تو ہم نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے نا, وہ سب ایک جیسے ہی, تو یہ پرابلم ہوتا ہے. خیر, بس اس طرح کے معاملہ تھا جی. باقی جو ہے وہ آج جو ہے وہ میں ایک خاتون کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہیٹر خاتون کی ویڈیو تھی. کہتی کہ ستارہ جب بھی کوئی چیز لیتی ہے نا, تو جب بھی کوئی نئی چیز بناتی ہے, کوئی پراپرٹی بناتی ہے, یا پھر استعمال کے لیے کوئی چیز لیتی ہے, یا جیسے ابھی جو ہے وہ یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ, یہ ان کی ایک دوست نے, یہ امریکہ والی دوست نے, جب ٹیبلٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو آیت کو, تو اس پر ستارہ نے ٹائٹل یہ لگایا کہ جو ہے وہ میرے بچوں کا ڈریم تھا, میری بیٹی کا ڈریم تھا. تو وہ کہتی ہے کہ جب بھی یہ کوئی چیز لیتی ہے نا تو ہر دفعہ یہی کہتی ہے کہ یہ اس کا ڈریم تھا, یہ فلاں کا ڈریم تھا, یہ میرا ڈریم تھا, یہ میری ماں کا ڈریم تھا, یہ میرے ہسبینڈ کا ڈریم تھا. تو مطلب اس کا ہر چیز اس کے لیے ڈریم ہوتی ہے. اب ایگزیکٹ سنیں, کہتے ستارہ جب بھی کچھ لیتی ہے تو اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے
تو ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ میرا ڈریم تھا، یہ میرے بچوں کا ڈریم تھا، یہ نوٹنکی کرتی ہے۔ کیا دنیا میں موجود اور بچوں کے ڈریم نہیں ہیں؟ دیکھیں دنیا میں نا دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک عام ذہن رکھنے والے لوگ جیسے کہ میں ہوں، جیسے سب ہیں، جیسے میکسیمم لوگ ہیں اس دنیا کے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کے ڈریم بدلتے رہتے ہیں۔ اب ان کے ڈریم کیسے بدلتے ہیں کہ ایک ڈریم انہوں نے اچیو کر لیا، اس کے بعد ان کا ایک نیا ڈریم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گولز کو پورا کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب ایک گول اچیو ہو جاتا ہے تو پھر یہ پہلے سے بڑا گول رکھ لیتے ہیں۔ تو یہی فرق ہوتا ہے ایک کامن مین میں اور ایک سکسیسفل مین میں، یہی فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈریمز اور پھر ڈریم کے بعد ڈریم یہی انسان کو سکسیسفل سے زیادہ سکسیسفل بناتے ہیں، سکسیس کے بعد سکسیس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کے اندر لالچ ہونا چاہیے۔ لوگ اکثر لوگوں کے آپ لوگ کہتے سنا ہو کہ لالچ بری بلا ہے، سم ہاؤ ٹھیک بھی ہے، لالچ بری بلا ہے، لیکن سکسیس کے معاملے میں بندے کو لالچی ہونا چاہیے، کہ جب بندے کے اندر لالچ ختم ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ایک چیز حاصل کرنے کے بعد سکون سے بیٹھ جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار، بس ہو گیا، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، میں نے جو اچیو کرنا تھا کر لیا، میری زندگی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، بس اب چھٹی۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے، دماغ ایسی چیز ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ بس اس نے اچیو کر لیا، اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ لیکن اس کے برعکس وہ بندہ کہ جو ایک چیز کو اچیو کرنے کے بعد پھر کسی نئی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ایک ڈریم کا نام دے کہ لو جی یہ تو میرا خواب ہے، میں نے تو یہ لے کے رہنا ہے۔ جب وہ اس کو ملتا ہے پھر وہ ایک نیا خواب بنا لیتا ہے، لو جی میں نے یہ والا خواب پورا کرنا ہے، اس کے بعد ایک نیا خواب، پھر نیا خواب، پھر نیا خواب، تو وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، وہ اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے خواب پورے نہیں کر پاتے، جن کے کوئی خواب ہی نہیں ہے، جن کے کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، جنہوں نے کوئی اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچیومنٹ دیکھی ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ بیٹھ کر جلتے ہیں کہ یار یہ تو روز اس کا نیا خواب ہوتا ہے، پھر وہ تالیاں لگاتے ہیں یار دیکھو پاگل کیسا آدمی ہے، روز ایک نیا خواب ہے، روز ایک نیا خواب ہے۔ مطلب یہاں پر یہ لوگ اس طرح کی مینٹالٹی کے لوگ ہیں، جیسے میں نا اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ نا میرے جیسا بندہ جو ہے وہ آم کے نیچے نا بڑے مزے سے سو رہا ہوتا ہے، مطلب آم کے پیڑ کے نیچے سو رہا ہوتا ہے، تو پاس سے کوئی اس کا ہمسایہ گزرتا ہے، کہتا ہے یار اٹھ کے کوئی کام دھندا کر لو، یوں آم کے نیچے سوئے ہوئے ہو۔ تو کہتا کہ اگر میں کام دھندا کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا کچھ 4 پیسے کما لو گے۔ کہتا اگر میں 4 پیسے کما لوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا کہ وہ پیسوں جو ہے وہ تم کوئی اچھے کپڑے لے لینا، کوئی اچھا کھانا کھا لینا، اپنے بچوں پر لگا لینا۔ تو کہتا کہ اگر میں نے جو ہے وہ چلو پیسے بھی کما لیے، میں نے کچھ اچھے کپڑے بھی پہن لیے، میں نے اچھا کھانا بھی کھا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا کہ جب تمہارے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تم نے اچھا کھانا کھایا ہوا ہوگا، تو تم لوگ 4 لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ کہتا کہ چلو ٹھیک ہے وہ بھی میں نے کر لیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہتا پھر وہی پیسے لگا کے تم اور پیسے کما لینا، بزنس مین بن جانا، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لینا، بنگلے بنا لینا، بڑی گاڑیاں لے لینا۔ کہتا کہ وہ سارا کچھ لے لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہتا پھر سکون سے سونا۔ تو کہتا کہ ابھی بھی تو سکون سے سویا ہوا ہوں، تو یہ جو سارے پاپڑ بیل کے جو میں نے سکون سے سونا ہے، تو ابھی بھی تو سکون سے سو رہا ہوں، مجھے ابھی سکون سے سونے دو۔ تو بھائی اس طرح کی مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کو یہ والی مینٹالٹی ہو تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ چلو صابر ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، سست کاہل لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ خود بھی آگے نہیں بڑھنا، کسی آگے بڑھنے والے کو بڑھنے بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے، خود بھی آگے نہیں جانا اور دوسروں کی ٹانگیں بھی کھینچنی ہیں۔ تو یہاں پر تو اس طرح کی مینٹالٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اس طرح کے گھٹیا لوگوں سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ کہتے جی باہر سے آئے مہمان کے لیے پراپر کھانا نہیں بنایا، یہ اذان ہو جائے پھر میں اس پر بات کرتا ہوں جی۔ تو کہتے جی باہر سے آئی مہمان کے لیے پراپر کھانا نہیں بنایا اس نے۔ تو اچھا سب سے پہلے تو میرا یہ جو اس طرح کی چولے مارنے والے لوگ ہیں نا، میرا ان سب سے سوال ہے کہ بھائی پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ کتنے مہمان آتے ہیں آپ لوگوں کے ہاں؟ مطلب دیکھنا کہ مہمان تو سب کے ہاں آتے ہیں، میرے گھر بھی مہمان آتے ہیں، میرے رشتہ دار ہو گئے، میری بیوی کے رشتہ دار ہو گئے، تو یا پھر جو ہے وہ میرے نان کے داد کے ہو گئے، تو یہ اس طرح کے رشتہ دار آئے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ ایسا کبھی نہیں ہوا میرے گھر میں جو ہے وہ مطلب کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ نہ ہو، اور جو ہے وہ بس صرف جو ہے وہ احساس کا رشتہ ہو،
اور وہ کسی دوسرے ملک سے چل کر وہ جو ہے وہ صرف میری محبت میں وہ مہمان بن کے میرے پاس آئے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور ایسا بہت کم لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے کہ صرف احساس کے رشتے، صرف اخلاق کے رشتے، بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، اور لوگ اتنی دور سے سفر کر کے آئیں اور آپ اسپیشلی ملنے کے لیے آئیں، ملاقات کے لیے آئیں، آپ کے لیے تحفے تحائف لے کے آئیں، آپ کی قدر کریں، آپ سے محبت کریں، ایسا بہت کم لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس قابل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں کچھ خاص رکھا ہوتا ہے۔ وہ اخلاق کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ احساس کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ اخلاص کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کچھ خاص رکھا ہوتا ہے۔ اب آپ سب، میں کیا ہی تعریف کروں، آپ سب دیکھتے ہو، آپ سب اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہو۔ بلڈ ریلیشنز آلموسٹ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب لالچی، سب کے سب فریبی، سب کے سب دھوکے باز، اور سب کے سب جو ہیں وہ فراڈیے ہیں۔ لیکن اللہ نے احساس کے ایسے رشتے عنایت کر دیے ہیں کہ وہ اپنوں سے بڑھ کر خیال کرتے ہیں، وہ اپنوں سے بڑھ کر احساس کرتے ہیں۔ بے شک وہ اسلام آباد والے دوست احباب ہیں، وہ کراچی والے دوست احباب ہیں، یا وہ باہر کے ممالک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر آپ لوگ جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اللہ نے احساس کے اتنے خوبصورت رشتے عطا کر دیے ہیں۔ تو یہ جو بیٹھ کے یوں اس طرح چبلے مارنے والے لوگ ہیں کہ لو جی کھانا نہیں کھلایا، لو جی گھر آئے کی عزت نہیں کی، تو پہلے تو تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو احساس کے رشتے، جو تم لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور تم لوگوں کے پاس چل کے آتے ہیں اور تم لوگوں کو تحفے تحائف تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ رہی بات اس کی خدمت نہ کرنے کی، یا اس کے گھر آئے مہمان کی جو ہے وہ اس کے لیے اچھی ضیافت نہ بنانے کی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، یا میرا نہیں خیال کہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یا میرا نہیں خیال کہ یہ آپ لوگوں نے مہمانوں کو جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے مہمان ہیں، اس نے ٹیکل کرنا ہے۔ اب اس کے مہمان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ کس نوعیت کا ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، یہ وہ بھی بہتر جانتی ہے، یہ اس کی مہمان بھی بہتر جانتی ہے، ان کی دوستی کس نوعیت کی ہے یہ آپس میں بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے پینے کا تو کوئی بھی بھوکا نہیں ہوتا، ہر انسان پیار کا بھوکا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے منع کر رکھا ہو کہ ہمارے لیے کوئی ایسا آپ نے اتنا اہتمام نہیں کرنا۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے، ہم پاکستانیوں کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے کہ ہم لوگ کھاتے بہت ہیں، تو ہے کہ ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو مطلب دیہڑی میں 3 بار ہم کھانا کھاتے ہیں، اور 4 روٹیاں ہم کھا جاتے ہیں دیہڑی میں، مطلب جو ہے وہ ایک ٹائم کی، اتنا کھاتے ہیں ہم لوگ۔ جبکہ میں نے جو جتنے بھی میں نے ناولز ریڈ کیے ہیں، یا پھر میں نے جتنا بھی جو وہ باہر کے ممالک میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے، تو وہ لوگ جو وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو لے کر، اپنی فوڈ کو لے کر، اپنی خوراک کو لے کر، کم کھاتے ہیں، ضرورت کا کھاتے ہیں۔ وہ اکثر جو ہے وہ میں نے کہاوت سنی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں، وہ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، اس لیے وہ اکثر صحت مند فٹ رہتے ہیں۔ ہم اکثر جو کوئی جوانی میں لوگ، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کا کوئی پرابلم ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے، کیونکہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہے۔ اوروں کی کیا بات کرو، خود میرا اپنا یہ حال ہے۔ ایک تو کوئی روٹین نہیں ہے کھانے پینے کی، اور پھر جب کھانے بیٹھنا ہے تو پھر چھوڑے لا دینے، انہیں ہفا دینی، یا تو کھانا ہی نہیں ہے۔ مطلب جو ہے وہ بعض کا تو ایسا بھی ٹائم آ جاتا ہے، کام میں مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ صبح کی جو ہے وہ چائے بھی نہیں پی، اور جو ہے وہ رات کو کہیں جا کے فرصت ملی کھانا کھانے کی، سارا دن ایسے ہی جو ہے وہ گزر گیا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 ٹائم کھانا کھایا جا رہا ہے، ٹکا کے کھایا جا رہا ہے، بعض کا جو ہے وہ پورا دن نہیں کھایا جا رہا، بعض کا جو ہے وہ 1 ٹائم نہیں کھایا جا رہا ہے، بعض کا 2 ٹائم نہیں، مطلب کوئی ایک روٹین ہی نہیں ہے۔ تو آلموسٹ یہی عالم ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ بھائی ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے خود منع کیا ہو بھائی ہمارے لیے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرنا، اور ہم نے ذرا دیر بیٹھنا بھی نہیں ہے، بس جو ہے وہ تھوڑی دیر ہم آپ کے پاس قیام کریں گے، چائے پانی ہوگا یا تھوڑا بہت جو آپ کریں گے کافی ہے۔ تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ بھائی ہم تو صرف 15 منٹ دیکھتے ہیں، وہ 15 منٹ جو ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، اب اس دوران جو چیزیں وہ دکھانا چاہتے تھے انہوں نے دکھا دیے، وہ جو نہیں دکھانا چاہتے تھے انہوں نے نہیں دکھائے۔ تو جو انہوں نے دکھایا اس کو ذہن میں رکھنے کی بجائے جو انہوں نے نہیں دکھایا ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا ہے، عقل کے اندھو، پاگل ہو گئے ہو؟ جو وہ دکھا رہے ہیں اس کو دیکھ لو، اس پر بات کر لو۔ نہیں جی مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا، تو کھوا دیں، تھوڑے مہمان سی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ उन्होंने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ करके क्या हो कि लो जी सानू तो रोटी नहीं खवाई है? तुम लोगों से तो कोई इस तरह की बात ही नहीं। तुम लोग खाम खा ना 3 में ना 13 में हमें उठ के लगे कि लो जी उसको खाना नहीं खिलाया, उसको उसका ख्याल नहीं किया, या जो है वो उसके लिए अच्छी ज़ियाफ़त नहीं बनाई। हद नहीं हो गई? हो सकता है उन्होंने बाहर खाना खाया हो, वो उन्होंने रिकॉर्ड ही ना किया हो, तो 100 चीज़ें हो सकती हैं। हर चीज़ तो उसने शेयर नहीं ना की हमारे साथ, तो थोड़ा सा हुस्न ज़न भी रखते होते हैं, थोड़ा सा किसी के बारे में अच्छा गुमान भी कर लेते होते हैं। लो जी वो टैबलेट ले, वो जो वो टैबलेट लेके आई है बच्चों के लिए, या फिर वो तोहफे तहफ़ लेके आई है, तो ये उसने भीख मांगी थी, तो ये उसने मांगे थे उनसे, वो इसलिए लेके उसने कहा है कि जी इसने मांगे थे। मेरे ख्याल से 8 साल तो हो गए हैं उसकी यूट्यूब जर्नी को। आज तक कोई सिंगल बंदा भी इस तरह का क्लेम करने के लिए नहीं आया कि भाई मैंने इसको तोहफे तहफ़ इसने मांगे थे, मैंने इसको तोहफे तहफ़ दिए। इवन कि किसी ने ये तक नहीं कहा कि मैं इसको तोहफे देती रही हूँ। किसी ने आज तक ये तक नहीं क्लेम किया कि लो जी हमने इसको फंड किया है। लेकिन फिर भी तुम लोग राग अलाप, तो लो जी फंड लिया है, फंड लिया, फंड लिया। तुम्हारा बाप देता है फंड? हाँ, कौन देता है फंड? किसने दिया उसको फंड? कोई सिंगल एविडेंस तो ले आते आज तक कि लो जी वो फलाने ने उसको फंड दिए हैं, या वो फलाने से उसने गिफ्ट मांगे हैं, या तोहफे ताए फलाने से उसने मांगे। उसने तो अपने जो वो उन रिश्तों को संभाल के रखा हुआ है कि जो सिर्फ एहसास के रिश्ते, जो खून के रिश्ते नहीं, उन रिश्तों तक को उसने संभाल के रखा हुआ है। उसके ब्लड रिलेशन जितने भी हैं सबका सबको पता है कौन कैसे हैं, लेकिन फिर भी वो सबका ख्याल रखती है, सिवाय वो जो है वो बंदे खानी बहन के। वो तो बंदे खानी है, वो तो बंदों को खाती, सिवाय उसके बाकी उसके जो भी हैं, जैसे भी है, चंगे हैं माड़े हैं, हम सब लोग उनको बुरा कहते हैं, लेकिन उसने फिर भी उनको संभाल के रखा हुआ है। सबको नजर आता है कि वो किस नेचर के मालिक है, लेकिन वो फिर भी उनका ख्याल रखती है। तो उसने तो इस तरह के रिश्तेदारों तक को संभाला हुआ है। उसने जो है वो अपने सिर्फ एहसास के रिश्ते, जो ब्लड के रिश्ते भी नहीं है, फिर भी उनको भी संभाला हुआ है। और आपको लगता है कि वो घर आए के मेहमान की कदर नहीं करती? कोई सिंगल बंदा तो आज तक क्लेम कर रहा होगा, मैं उसके घर गया था, मेरी केयर नहीं की। मैं एक दफ़ा उसके घर गया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने उसका इंटरव्यू किया था। फिर उसके बाद मैं जो है वो काफ़ी अर्सा में बदजन भी रहा, लेकिन मैं आज तक ये क्लेम नहीं कर सका कि उन्होंने मेरे घर जाए कि मेरी इज्जत नहीं की। मैं आज तक नहीं ये क्लेम कर सका, ये बात मैं आज तक नहीं कह सका। जब मैं बहका हुआ था, मैं उस वक्त भी कहता रहा कि भाई उन्होंने मुझे रोटी खिलाई थी, उन्होंने मुझे इज्जत से रखा था, मैंने रात उनके घर पे स्टे किया था, तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। पता नहीं तुम लोगों के दिमागों में ये चर्बी कहां से आ जाती है कि लो जी वो घर आए मेहमान का ख्याल नहीं रखते। तुम लोग रखते हो घर आए मेहमानों का ख्याल? क्या होता है घर आए मेहमान का ख्याल रखना? क्या तुम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, कुछ स्पेशल ख्याल रखते हो? कोई ऐसा ख्याल कि जो बाकी सब नहीं रखते, वो सिर्फ तुम लोग रखते हो? जी भाई, खैर जी, वो शाहरुख के चैनल पे कुछ चवलें लग रही हैं। मैंने जो है वो लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं उसको देखूंगा, फिर उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं देख ही नहीं सका। आज मैं वर्दा सिस्टर की वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो शाहरुख है, तो उन्होंने कोई टाइम स्लॉट मेंशन किया था कि फलाने टाइम से जाके आप जो है वो 5 मिनट 59 सेकंड था, या ग़ालिबन 6 मिनट था, वहाँ से आप देखें उसकी ओरिजिनल आवाज़ निकल के आई, तो वो शाहरुख है। तो मैं वो देखने के लिए गया, तो खैर उसने वर्दा सिस्टर की वीडियो शायद पहले देख ली थी, उसने वो वाला पार्ट ट्रिम कर दिया था, तो वहाँ से तो नहीं पता चला। लेकिन मैंने जैसे ही वीडियो प्ले की ना, तो मुझे आइडिया लग गया कि ये शाहरुख ही है, मुझे पता चल गया। क्यों? क्योंकि उसका बोलने का अंदाज़ कोई भी पहचान सकता है कि ये शाहरुख ही है। मतलब जो है वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, या कोई भी उल्टा काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इंसान के पास कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना, कि मैं ये काम करूँगा और मैंने पकड़ा कैसे नहीं जाना। तो वो जो है वो रेगुलरली हम उसको देखने वाले लोग हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई हम तो वैसे ही जो है वो अल्लाह ने कुछ थोड़ा बहुत शऊर दिया है, तो हम तो वैसे एक नज़र देख के ही पता चल जाता है कि भाई ये बंदा कितने के पानी में है। तो ये तो फिर भी जो है वो इस जो है वो चूहे को तो ज़माना हो गया हमें देखते हुए, तो इसके तो जो है वो बोलने का अंदाज़ तक हमें याद हुआ है। ये तो इसको आदत है बातों को रिपीट करने की, और बार बार ये बोली जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका ये बार बार का जो है वो ठीक है बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करना, फिर बार बार जो है वो सीक्रेट रिवील करना, मैं सीक्रेट रिवील करूंगा, मैं सीक्रेट रिवील करूंगा, ये खास तौर पर इसी का अंदाज है। ठीक है, फिर एक और बात भी है जो ये अक्सर कहा करता है, वो क्या था जी, बार बार सीक्रेट रिवील करने का बोलना, नाना से इंतहा की नफरत करना, कराची आई थी। अच्छा हाँ, ये जो है ये बार बार अपनी वीडियो में ये बात बोलता है, बार बार अपने जब भी बात करता है ना, तो ये जो है का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करता है।
ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز آپ لوگ نوٹ کیجیے گا, جب اس نے ستارہ کے بارے میں بتایا کہ لو جی وہ کراچی گئی تھی اور نانا ناگن سے اس کی ملاقات ہوئی. میں کہاں بیٹھا ہوں, میں خانپور بیٹھا ہوں, مطلب میں کراچی سے دور ہوں, تو میں کیا بولوں گا, میں بولوں گا جی گئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں کراچی میں بیٹھا ہوتا تو میں کیا کہتا کہ وہ آئی تھی. ٹھیک ہے, وہ آئی تھی. تو یہ گئی تھی اور آئی تھی کا فرق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ایک تو اس کا بولنے کا انداز, دوسرا یہ باتوں کو بار بار رپیٹ کرنا, اس کا لہجہ, اور یہ کہنا کہ جی وہ کراچی میں آئی تھی. کراچی میں تو وہی بندہ بولے گا نا جو کراچی میں بیٹھا ہوگا, وہی بولے گا نا کہ آئی تھی, تو مطلب یہ تو ہے جو کراچی میں بیٹھا ہوگا. تو یہ 100% یہ ڈکن ہے. ٹھیک ہے, ایسے جو ہے وہ دنیا والوں کو اس نے پاگل بنایا ہوا ہے, بیوقوف بنایا ہوا, کھچ مارا ہے, گند ملا. بھائی اتنا تیرے اندر جو ہے وہ تکلیف ہے تجھے, اتنا تیرے اندر زہر ہے, تو کھل کے اپنی زبان سے آ جا, کھل کے آ جا, اپنی اوریجنل آواز میں آ جا. اتنا تو بہادر ہے کہ اپنی اوریجنل آواز میں, اپنے اوریجنل بتاڑ کے ساتھ تو سامنے نہیں آتا. بیٹھ کر گند بک رہا ہے, کبھی کسی اپنی ماں کو اٹھا کر لے رہا ہے, کبھی کسی جو ہے وہ اپنی کیا بولتے ہیں اٹھا کے لے کے آ رہا ہے کہ لو جی اس کی ویڈیو آ گئی, اس کی ویڈیو آ گئی, کبھی تیری ماں کی ویڈیو آ گئی, کبھی کس کی ویڈیو آ گئی. تو خود اپنے اوریجنل فیس کے ساتھ آ کر تیرے پاس اتنی بہادری ہے, تو ایک ہلکی سی پھونک کی تو مار ہے. تو یہ ہلکی سی وہ دھمکی لگاتے ہیں اور تیرا جو وہ متر نکل جاتا ہے, پھر تیرے اندر دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں رہتی, تیرا سانس اکھڑ جاتا ہے گدھے, اور آ رہا ہے رنگ برنگی آوازیں نکال کے کہ لو جی میں ایکسپوز کروں گا. پھر جب وہ آتا ہے نا ڈی ڈی ایکسپوز کرنے تجھے اور پھر تیرے پورے خاندان کو, تو پھر جو ہے وہ تیرے جگہ جگہ سے تیرے پھر ساڑ نکلتا ہے, اور پھر تجھے وہ تو ایک جگہ پر پھر ٹک کے بھی نہیں بیٹھتا, پھر اچھلتا پھر رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے, پھر ہم لوگ ڈی ڈی کو برا بلا بولتے ہیں کہ بھائی تو حیا کر, تو شرم کر, اس کی ماں کا کیا قصور ہے یا فلانے کا کیا قصور ہے. تو یہاں پر تیری ماں کو نظر نہیں آتا کہ تو گند کیا کھلا رہا ہے. ہاں, مجھے تو سمجھ یار, میں تو جب حیران رہ جاتا ہوں ان ماؤں پر بھی کہ جو ہے وہ اپنے بچے کی حرام زدگیاں نظر نہیں آتی. جب دوسرا پھر ایکشن لینے پہ آتا ہے, پھر جو ہے وہ جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے تھے, ہائے میرے بچے کو مار دیا, ہائے میرے بچے کو یہ کر دیا. جب اپنا بچہ گند کھلا رہا ہوتا ہے اس وقت نظر نہیں آتا ماؤں کو. بھی اس کے منہ پہ دو چپیڑے لگائے بھی, کیا تو نے حرام زدیاں کرنی شروع کی ہوئی ہیں, کیا تو نے جو ہے مجھے بھی ذلیل کروایا ہوا ہے, یا کیا تو دوسروں کو تنگ کر رہا ہے. اس وقت ان ماؤں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. کہاں ہے اب اس کی وہ شریف ماں, کیوں نہیں پکڑ کے لگاتی اس کے منہ پہ دو لفڑ, بغیرت نہ ہو. تو خیر جی, نانا کی جو ہے وہ آج کل کچھ فین پیدا ہو گئے ہیں جی. نانا کے نانا کی محبتی لیڈیز. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی نانا نے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کھلم کھلا یہ باتیں کی ہوئی ہیں, مطلب اقرار کیا ہوا ہے, اوپنلی اس نے تو بولا ہوا ہے کہ لو جی نانا نے یوٹیوب پر بیٹھ کر اوپنلی بتایا تھا کہ ہاں اس کے افیئرس تھے, میں اتنی ایج میں گھر سے بھاگی تھی, لاہور گئی تھی. نانا نے بتایا تھا کہ ہاں مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی, اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, شاہ رخ کے ساتھ نہیں رہنا, میں نے کسی اور کے ساتھ رہنا ہے, تو میں نے شاہ رخ سے ڈیورس لینی ہے. اور جو کچھ تھا اس نے خود کے یوٹیوب پر سارا کچھ بتا دیا تھا. آج تک اس نے آ کر نہیں کہا کہ میں معصوم ہوں, میرے پہ تہمت لگی تھی. اس نے ہر چیز خود بیٹھ کے ایکسیپٹ کی ہے. اس کی پوری ویڈیو آئی تھی. چھوٹی ایج میں نہ ماں سر پر تھی نہ باپ سر پہ تھا, تو کسی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی, اس لیے وہ بھٹک گئی تھی, وہ راستے سے بھٹک گئی تھی, وہ راستہ بھول گئی تھی, وہ غلط کاریوں میں پڑ گئی, وہ 2 نمبر کاموں میں پڑ گئی. اور اس نے کہا کہ میری مجبوری تھی. پھر اس نے کہا کہ اس نے کھل کر اپنے سارے جو کرتوت تھے وہ سارے کے سارے یوٹیوب پر اس نے خود آ کر بتا دیے. اس لیے وہ بہت اچھی ہے. اور ستارہ چونکہ وہ اقرار نہیں کرتی, چونکہ وہ ستارہ جو ہے وہ آ کر یوٹیوب پر کوئی سٹوری سناتی نہیں ہے اس طرح کی, تو مطلب اپنے اوپر الزام نہیں لیتی, تو ستارہ بری ہوگی. بھائی اب ایک بندی نہیں ہے ویسی تو وہ خام خواہ آ کر بول دے, وہ ایسی تھی تو اس نے بول دیا. اور رہی بات بی بی, یہ اقرار کرنے والا جو ہوتا ہے نا, یہ جو اپنی غلط کاریوں کا پبلکلی آ کر اقرار کرنے والا, ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے تو اس لیے اقرار کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ اسے اب فرق ہی نہیں پڑتا, وہ اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ اسے اب فرق ہی نہیں پڑتا کہ دنیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. دیکھیں میں اس بات کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ لو جی مجبوری تھی, کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, میں بھوکی مر رہی تھی, تو اس لیے میں نے جو ہے وہ اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا, یا اس لیے میں غلط راستوں میں پڑ گئی. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. اپنی عزت کی حفاظت کرنا,
اولین فرض ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو محنت کرنے کے 1000 راستے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ 1000 ورکنگ ویمنس ہیں, بلکہ ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں ورکنگ ویمنس ہیں جو اپنی جو ہے وہ عزت کی حفاظت کرتی ہیں, جو اپنی سیلف رسپیکٹ کی حفاظت کرتی ہیں, محنت مشقت کرتی ہیں, کام کرتی ہیں, خود بھی کھاتی ہیں, اپنی اولاد کو بھی کھلاتی ہیں. یہاں پر تو جو ہے وہ مطلب میں نے اس طرح کے جو ہے وہ لنڈے کے فلاسفر بھی دیکھے ہیں کہ لو جی اکثر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ لو جی اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی تو وہ طوائف بن گئی, اس نے غلط کاری کا راستہ چن لیا. اور یہ جو لنڈے کے فلاسفر ہیں یہ توہین کرتے ہیں ایک کام کرنے والی, محنت کر کے پیسے کمانے والی اچھی عورت کی. یہ توہین کرتے ہیں کیونکہ بھائی وہ بھی تو ایک عورت ہے نا, اس کی بھی مجبوری تھی, اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے, اس کے پاس بھی کھانے کو روٹی نہیں تھی. اس نے تو غلط راستہ نہیں چنا, اس نے تو اچھا راستہ چنا. تو یہ جو غلط راستہ چن کے بیٹھی ہوئی ہے اس کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ ہاں کسی کے ساتھ زبردستی ہو گئی, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ الگ بات ہے, لیکن خود ہی یہ راستہ چننا اور کہنا کہ لو جی میری مجبوری تھی, اور پھر آ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اقرار کر لینا کہ لو جی بس میرا تو پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا تو میں غلط راستے پر چلنے کے لیے, یہ کوئی مجبوری نہیں تھی. اللہ نے عورت کے جسم میں سینسر فٹ کیے ہوتے ہیں, وہ جیسے ہی جو ہے وہ ہوش سنبھالتی ہے اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے لوگوں کی نظروں کی, اس کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ صحیح راستہ کیا ہے, یہ غلط راستہ کیا ہے, یہ کون کس نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی عورت میں حیا رکھی ہوتی ہے, نیچرلی اللہ تعالیٰ نے عورت میں جو ہے وہ یہ سینسر لگائے ہوتے ہیں, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اور یہ بیٹھ کر یہاں پر جسٹیفیکیشن دے رہی ہے کہ لو جی وہ نانا بہت اچھی ہے کیونکہ اس نے آ کر پبلکلی اقرار کر لیا کہ ہاں میں 2 نمبر ہوں. پھر بھی اسے گشتی بولتے ہیں, اسے کوئی بڑے اچھی نہیں بولتے. ہم سوری اگر کسی کو یہ لفظ برا لگا ہو, لیکن یہ حقیقت ہے. مطلب اتنا ان لوگوں کے اندر زہر ہے, اتنا ان لوگوں کے اندر نفرت اور حسد ہے, اس ایک عورت کو بیچارے کو برا بنانے کے لیے یہ اس انتہا کی غلط حرکت کو بھی یہ اپریشیٹ کریں گے. لو جی اس نے تو بتا دیا, آ کر اس نے کھل کے بتا دیا. یہ وہ انسپائریشن جو یہ دنیا والوں کو دے رہے ہیں, یہ ہے وہ ستارہ اسلام کو بدنام کرتی ہے, ستارہ اسلام کو یہ کرتی ہے, برا کرتی ہے, بری عورت ہے, یہ ہے وہ فلانٹین, ٹھیک ہے. یہ ستارہ کو برا بنا کر پیش کرتے ہیں, اور اچھی اسلامی عورت کس کو بنا کر پیش کرتے ہیں؟ نانا کو. اس نے ساری برائیاں آ کر اپنی دنیا کے سامنے مان لی. اس نے بتایا ارے میں چھوٹی عمر میں تھی, مجھے کوئی سمجھانے والا تھی, میں غلط راستے میں چل پڑی تو میں اچھی عورت بن گئی. عجیب یہ ان لوگوں کے ٹوپی ڈرامے ہیں, عجیب منافقت ہے ان لوگوں کی. تو خیر جی باتیں بڑی ساری ہیں, میں نکلوں گا تو یہ باتیں ختم ہی نہیں ہوگی. تو خیر ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے, اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.